अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खिलाफत राशिदा सीरीज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 8, सबक नंबर 8। और इसमें हम देखेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमरजेंसी कॉल दिए कि आप आधी फ़ौज लेकर के इराक़ से शाम की मुहिम पे चले जाइए, तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि वो किस तरह से जो है ख़तरनाक सहरा को पार करके वहाँ पहुँच गए थे और बुसरा शहर को फ़तह कर लिए थे और वहाँ पर जो है जितनी भी मुस्लिम आर्मी थी सबको एक जगह यूनाइट कर लिए थे। अभी हम उसको वहीं पर रहने देते हैं। अब यह है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने के बाद मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मामला क्या हुआ, इराक़ के जो है सूरत हाल क्या थी, तो इस पर हम देखेंगे। दो वीडियो देखेंगे, आज और कल इंशाअल्लाह। और इसके बाद यह कादसिया तक जब पहुंच जाएंगे तो समझ जाइए कि कादसिया फाइनल है पर्शियन एम्पायर से जंग में, तो फाइनल बाद में जो है देखेंगे। फिर इसके बाद इधर आ जाएंगे, रोमन एम्पायर से जो है फाइनल जंग जो है यरमूक है और पर्शियन एम्पायर से फाइनल जंग जो है वो कादसिया है। तो कादसिया के सिपह सालार जो है साद बिन अबी वक्कास हैं और यरमूक के जो है सिपह सालार जो हैं वो समझ जाइए कि अबू उबैदा बिन जर्राह है। इसीलिए उनको फातह शाम और इनको फातह इराक़ कहा जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर ईरानियों को जब पता चला कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी फ़ौज लेकर के शाम में चले गए हैं और उन लोगों का मामला शाम में भी फंस गया है, हिरक़्ल जो है बड़ी फ़ौज लेकर के उन लोगों को घेर लिया है, तो इन लोगों के भी हौसले बुलंद हो गए। और ईरान में उस वक्त जो था वो समझ जाए कि अर्ध शेर जो था उसको कत्ल कर दिया था एक ने, उसका नाम था शहर यरान। ये समझिए कि सासानी सल्तनत का मतलब नस्ल का नहीं था, बस आर्मी अफसर था। समझिए कि फ़ौजी बगावत करके इसको कत्ल कर दिया और किसरा का मालिक ये बन गया था। तो इसने क्या किया कि 10,000 का लश्कर जर्रार दे करके मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए भेजा। अब इस वक्त जो है मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो हीरा में थे। हीरा जो है वो अभी समझिए कि अभी के नजफ जहाँ पे है वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पर हज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है, करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है, यहाँ पे थे। उनको जब पता चला कि ये जो है मदाइन से ये लोग आ रहे हैं तो ये बढ़ करके आगे मुकाबला किए और मुकाबला किए तो अपने भाई को जो है मुगन्ना बिन हारसा उसको जो है राइट में रखे और मसूद नाम के जो है उनको लेफ्ट में रखे और फिर मुकाबला किए। तो वो जो है लश्कर जो आ रहा था वो जान बचा करके भाग गया। भागा तो ये पीछा किए और मदाइन तक दौड़ा दिए उसको, समझ आइए एकदम। लेकिन इनको जल्द एहसास हो गया कि हमारी फ़ौज कम है और ज़्यादा एडवेंचरस नहीं करते हैं, जितना धाक बैठाना था बैठा दिए हैं। लेकिन उनको फिर भी ख़तरा लगने लगा कि एक छोटी सी फ़ौज आई थी तो उसको हम खदेड़ दिए हैं, लेकिन अब इसके बाद ये भारी फ़ौज लेकर के आएगा। और जब 20,000 फ़ौज थी तो आराम से टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब आधी फ़ौज चली गई है। तो इन्होंने जो है ख़बर भेजना शुरू कर दिए मदीना कि आप जो है हमें फ़ौज जो है रवाना कीजिए। अब इधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी फ़ौज कहाँ थी, शाम में थी, 30,000 के करीब। तो इधर से जब जवाब नहीं गया तो मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद से जो है यहाँ आए। अब एक किताब में यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई और एक में है कि सिर्फ मैसेज मिल पाया, लेकिन बीमारी की शिद्दत की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्ज़ की शिद्दत में भी अबू बकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके मैसेज दिए कि देखो आज लगता है कि मेरा इंतकाल हो जाए, तो अगर मेरा इंतकाल हो जाए दिन में
تو شام کا انتظار نہیں کرنا، اور اگر رات میں انتظار ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اور میری موت کا صدمہ تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم مثنیٰ بن حارثہ کو جو ہے فوج روانہ کر دینا۔ تو اب ان کو کہا مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب یہ معاملہ ہے تو تھوڑا رک ہی جاتے ہیں، تو وہ رک گئے، اور واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ تو صبح صبح پھر جو ہے اب اسی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کیے، اور ان کو خلیفہ بنا چکے تھے، وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے خلافت کا کیسے انتخاب وغیرہ ہوا ہے، ایک ویڈیو اسی پہ پورا سیپریٹ بنا دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوج تو کوئی ریزرو میں ہے نہیں، یا تو عراق میں ہے یا شام میں ہے، تو اب یہ ہے کہ کال دینا پڑے گا لوگوں کو، یعنی آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ بیرج میں جو ہے وہ فوج موجود ہے، تو آپ قبائل کو ابھاریں گے، حوصلہ دلائیں گے، تو پھر جو ہے تیار ہوں گے تو بھیجوں گا۔ تو 3 دن تک جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتے رہے کہ نام لکھاؤ، نام لکھاؤ، نام لکھاؤ، لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مثنیٰ بن حارثہ جو ہے بغل میں کھڑے رہتے تھے، تو جہاں پتا تھا کہ جو ہے عراق جانا ہے، اب پرشین امپائر سے لڑنا ہے، اور فوج کم ہے، تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ دن جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ آواز لگا کر کے اور پھر چلے گئے گھر کہ کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی غصہ بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھائے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حالات و واقعات دیکھ کر کے لوگ ہی کر رہے ہیں، تو آپ بار بار لگائیے آواز، کسی نہ کسی کو توفیق مل ہی جائے گی، ٹینشن نہیں لیجیے۔ تو پھر جو ہے تیسرا دن جب آیا ہے تو پھر ایک ہاتھ اٹھا ہے، ان کا نام تھا ابو عبید بن مسعود ثقفی۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اپنے قبیلے کے ساتھ۔ تو پھر جب ایک کو دیکھے ہیں تو اور بھی دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو گئے، تو سمجھ جائیے کہ 2-3 ہزار آدمی جو ہے تیار ہوئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے کہ آپ کو بھی کچھ کہنا ہے ان لوگوں سے تو کہیے۔ تو انہوں نے جو ہے پورے مجمع سے کہا کہ جو لوگ بھی نام لکھا ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے بار بار ٹکرائے ہیں اور ان میں دم خم نہیں ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں وہاں پہ، اور عراق کا سرسبز و شاداب علاقہ تو ہم لوگ فتح کر چکے ہیں، اب بقیہ بچا کیا، بس جو ہے وہ کیپٹل بچا ہے، تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے، حوصلہ سے تیاری کیجئے اور پیچھے سے آئیے، میں آگے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ جو ہے حوصلہ وغیرہ دے کر کے چلے گیا۔ اب بولے کہ فوج تو ابھی نام لکھا ہی ہے، تو 10-12 دن میں جو ہے تیاری ویاری کر کے بھیج دیجئے۔ تو اس طرح مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اب ادھر جو تھا وہ شہر یار جو تھا، شہر یران، اس کو بھی جو ہے کسی نے قتل کر دیا۔ وہاں پہ قتل در قتل، یعنی فوجی بغاوت بہت ہو رہی تھی، کوئی ایک دوسرے کی جو قیادت ماننے کے لیے تیار نہیں، سپہ سالاری بننے کے لیے بھی بہت لڑا۔ اب جب اس کا قتل ہو گیا تو پھر ساسانی جو خاندان تھا اس میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جس کو جو ہے بادشاہ بنایا جا سکے، تو پھر خسرو پرویز کی ایک بیٹی تھی بوران دخت، تو مجبوراً میں اس کو بنانا پڑا، لیکن وہ تھی قابل لیڈی، تو اسی کو بنا دیے، کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے رستم کو اپنا سپہ سالار بنایا، بولے کہ میں تو لڑکی ہوں، عورت ہوں، تو تم سارے جو ہے معاملات دیکھو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے بھی بہت سارے دشمن ہیں لیکن ہم مینج کرتے ہیں۔ تو اس نے پھر جو ہے فوج روانہ کیا، 2 فوج دیا، ایک جابان کی قیادت میں اور ایک جو ہے نرسی کی قیادت میں، اور کہا کہ جاؤ اور جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا کے آ جاؤ۔ تو پھر جو ہے جابان آیا ہے، ادھر سے جب تک جو ہے ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے لیکن پھر بھی ان کو سپہ سالار بنائے، اور صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں پھر بھی آپ تابعی کو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جس نے پہلے جہاد میں نام لکھایا ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ قیادت کرے۔ تو مثنیٰ بن حارثہ بھی انہی کی قیادت میں آ گیا، اور وہ بہت بے لوث آدمی تھے،
شروع کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بھی قائد بن جائے تو ان کی عمارت میں لڑتے تھے اور بھرپور لڑتے تھے۔ اب یہاں پہ ابو عبید جو ہے قائد بن گئے، پوری فوج آ گئی، تو نمارک کے مقام پر جو ہے فوج کا آمنا سامنا ہوا، تو ادھر جو ہے ابو عبید اور ادھر جابان، اور یہ جو ہے نمارک جو ہے کی جگہ پر جابان جو ہے شکست فاس کھایا، اور یہ ایک مسلمان کا ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہ بہت جوشیلے تھے، بہت ابو عبید۔ یہ جابان گرفتار ہوا، ایک مسلمان اس کو پکڑ کے لا رہا تھا۔ اب مسلمان سمجھ نہیں پایا کہ یہی سردار ہے۔ جابان جب راستے میں آ رہا تھا تو اس کو جو ہے پھسلا لیا، اس کو کہا کہ 2 غلام میں دوں گا اگر مجھ کو تم چھوڑ دیتے ہو یا پناہ دے دیتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے طرف سے تم کو امان ہے، جان نہیں جا۔ اب جب وہ اور راستے میں آ رہا تھا تو دوسرے لوگوں نے دیکھا یہ تو جابان ہے، اس کو قتل کرو، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو تمہارا بندہ ہے، یہ پناہ دے چکا ہے۔ تو معاملہ جو ہے ابو عبید کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جسم کے مانند ہے، اور ایک مسلمان نے امان دے دیا ہے تو سب کی طرف سے امان، گرچہ ہمیں بہت گھاٹا ہوگا اس کو چھوڑ کر کے، لیکن یہ ہے کہ زبان کے ہم لوگ پکے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے جابان چھوٹ گیا۔ اس کے بعد جو ہے بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمارک جیت لے ہیں نا، تو اب نرسی کی طرف چلو۔ وہ فوج لے کر کے جو تھا وہ کسکر میں تھا، اب کسی دوسری ویڈیو میں میں پورا نقشہ وغیرہ دکھا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس سے بھی جو ہے 2 ہاتھ ہوا، نرسی سے، یہ بھی جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگا۔ پھر وہ جو ہے بوران دغ جو تھے پریشان تھی کہ جابان بھی ہار گیا، نرسی بھی ہار گیا، رستم کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پھر ایک چانس لیا اور جالینوس کو بھیجا۔ جالینوس کو بھیجا تو یہ بھی جو ہے جب مسلمانوں کا تیور دیکھا تو یہ بھاگ گیا۔ تو وہ تو بوران دغ بہت زیادہ ناراض ہوئی، یا تم لوگ آپس میں لڑتے ہو، میں چھوڑ چھاڑ کے چلی جاؤں گی، اگر تم لوگ اسی طرح لڑو گے تو تم بھی ڈوبو گے، ہم لوگ بھی ڈوبیں گے، ورنہ جو ہے مستعدی سے لڑو، اختلافات ختم کرو، یہ ساری چیزیں۔ تب وہ لوگ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے اب سیریس ہو کے لڑتے ہیں، کیونکہ اب وجود کو خطرہ ہو گیا ہے۔ یہ آتے ہی جو ہے 3-0 اسٹرائک دے دیا، نمارک، کسکر، جالینوس۔ تو پھر اس نے کہا کہ سب سے مضبوط سپہ سالار کو میں بھیجتا ہوں، بہمن جادویا کو۔ تو بہمن کی قیادت میں جو ہے ایک بڑی فوج دے کر کے جو ہے رستم نے بھیجا۔ اب ادھر اطلاع ملی، یہ لوگ جو ہیرا میں تھے، جنگ جیتتے تھے پھر ہیرا میں آ جاتے، ہیرا ہی کیپیٹل تھا، کیونکہ وہاں پر جو ہے بہت پوزیشن اچھی تھی، کھانے پینے کا سارا انتظام تھا۔ بہمن آیا ہے یہاں سے، سمجھ جائیے کہ مدائن سے چل کر کے، تو وہ عراق کے جو ہے مشرق چل رہا تھا۔ جب ان کو پتا چلا ہے ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ بھی جو ہے اس کے جو ہے کنارے کنارے چلنا شروع کیے فرات کے۔ اب ایک جگہ ایسا آیا کہ فرات کے اس سائڈ جو ہے بہمن جادویہ فوج لے کر کے ہے، اور اس سائڈ جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ اب دونوں فوج ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو دجلہ فرات ہے، تو اس نے خبر بھیجوایا، کیا کہتے ہیں، اب دونوں کے پاس فوج برابر تھی، سمجھے کہ ہم آئیں یا تم آتے ہو۔ ابو عبید بن مسعود ثقفی نے کہا کہ ہم آتے ہیں، جاؤ بول دو آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ اسٹریٹجیکل لوکیشن جو ہے بہت ہی جو ہے نامناسب تھا ایک لحاظ سے۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ وہ ندی ایسے تھی، سمجھے ایسے، اب یہاں پر جو ہے یہ ایرانی فوج ہے ایسے، اب یہاں سے جو ہے تو ایک پل بنایا گیا، یہاں پہ کھٹاک سے کہا گیا کہ ادھر سے آ جائیے۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام نے منع کیا کہ پل کراس کر کے ادھر مت جائیے، اس کو بلائیے، اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ان کو آنے دیجیے، ہم لوگ نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ابو عبید نے کہا کہ اگر ہم بولیں گے نہیں تم آ جاؤ تو سوچیں گے موت سے ڈر کر کے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ موت سے ڈرنے والے ہیں نہیں، ہم جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم لوگوں کے اندر شجاعت ہے کہ ان کے اندر، تو کہے کہ نہیں ہم جاتے ہیں۔ تو پل جو ہے بہت کنجسٹڈ تھا، اور پھر یہ سمجھے کہ ایسے یہ ہے، یہ ادھر ندی ہے اور ادھر بھی ندی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا پل بنایا گیا، اس پر فوج گئی۔ اب یہ یہاں پر جو ہے پورا کھڑا تھا،
تو 10,000 سے زیادہ سمجھے کہ 12,000 فوج تھی. جیسے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہ سمجھ جائیے کہ کنجسٹڈ ہونے لگا. اب نہ ادھر ہل سکتے ہیں نہ ادھر ہل سکتے ہیں. اس جنگ کو بولتے ہیں جنگ جسر. جنگ جسر پل کے نام پہ جسر اصل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اب معاملہ کیا ہوا کہ ادھر جو کنجسٹڈ بہت ہو رہا تھا، اسی میں یہ ابھی پورے لوگ آئے بھی نہیں تھے کہ یہ لوگ تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی. تو یہ لوگ پریشان ہوئے. پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ تھوڑے سا فائٹ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کیے کہ اندر سے یہ لوگ ہاتھی لے کر کے آئے ہوئے تھے، سفید سفید ہاتھی. اور عرب والے جو ہاتھی دیکھے نہیں تھے اور ان کے گھوڑے مانوس نہیں تھے، وہ ہاتھی دیکھ کر کے گھوڑے بدکنا شروع کر دیے. اب بدک رہے تھے تو یہ لوگ تیروں کی بارش کر رہے تھے، اور پھر مومنٹ بھی نہیں لے پا رہے تھے، کیونکہ بات سمجھے کہ جیسے بھیڑ میں کیسے آپ پھنس جاتے ہیں. آپ کے پاس کتنی بھی طاقت ہو لیکن ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ ہو، بس میں بہت بھیڑ ہو، تو کیسے یہ ہو جاتا. ویسا معاملہ ہو گیا. لاسٹ میں جب لگا کہ ہم لوگ تو پھنس گئے ہیں، تو ابو عبید بن مسعود ثقفی وہ گھوڑے سے اتر گئے، کیونکہ گھوڑا جو ہے ہاتھی کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا، بھاگ جا رہا تھا. تو پھر ہاتھ اتر گئے. اب بولے کہ ہاتھی پہ وار کرو. ہاتھی نہیں مرے گا، یہ سمجھے کہ بلڈوزر آ گیا ہے، ٹینک ہے سمجھے. اور چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اچانک نکال دیے دم فوج کے اندر سے. وہ ہاتھی روندنا شروع کیا. تو ابو عبید بن مسعود نے کہا کہ نہیں، پہلے ہاتھی کو مارنا پڑے گا. ہاتھی کو مارنے کے لیے جب وار کیے تو ہاتھی تو زخم سہ گیا، لیکن یہ جب مارے ہیں تو وہ سمجھ جائیے کہ نشانہ خطا ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہاتھی جو ہے ٹرینڈ ہاتھی تھی، اس نے جو ہے سمجھیے کہ سوڑ میں لے لیا اور پٹک دیا ابو عبید کو، اور اس پر پاؤں رکھ دیا اور کرش کر دیا. تو پھر جھنڈا جو ہے بنو ثقیف کا ہی ایک دوسرا بندہ نے لیا، اس کو بھی ہاتھی نے پٹک دیا. یعنی اس طرح سے ہاتھی کو مارتے مارتے بنو ثقیف کے 7 لوگ جو 7 سردار شہید ہو گئے. 7. اب ادھر معاملہ چل ہی رہا تھا اور مسلمان حالت خراب تھا. دھیرے دھیرے یہ لوگ جو ہے پش کیے جا رہے تھے. پش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دریا میں گریے پیچھے والے. اب جب لوگ بھاگ رہے تھے تو ایک کو کیا سمجھ میں بات آئی کہ مسلمان پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. اس نے جا کے پل توڑ دیا کہ بھاگنے کا خطرہ ہی نہ رہے. اب یہ دیکھیں پل توڑنا تھا کہ یہاں سے جب پش ہونے لگے تو دھڑام دھڑام جو ہے گرنا شروع ہوئے. اب ایسے موقع سے سمجھ جائیے کہ سپہ سالار بھی شہید ہو چکے ہیں. تو مثنیٰ بن حارثہ پھر جو ہے کسی طرح سے جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کر، جبکہ شروع میں وہ خود بھی زخمی ہو گئے تھے، لیکن ڈٹ کر کے مقابلہ کیے اور کہے کہ جلد سے جلد پل بناؤ جب تک میں ان لوگوں کو روک کر کے رکھتا ہوں. لڑتے رہے اور موقع دیتے رہے جب تک میں جو ہے شام ہوتے ہوتے پل تیار ہوا. تو پھر بولے کہ دھیرے دھیرے نکلو یہاں سے. نکلتے گئے اور پھر دھیرے دھیرے اس کو لیتے گئے اور پل پار کرا دیے. یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی. تو سمجھ جائیے کہ 12,000 میں سے مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ جو ڈٹنے والے فوج جو کل ملا کر کے صرف 4,000 تھے. 4,000 جو ہے شہید ہو گئے دریا میں گر کر کے یا پھر شہید ہو گئے. 4,000 کہاں بھاگ کے چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا. اور ایرانیوں میں سے بھی جو ہے 6,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے. تو یہ جو ہے دونوں طرف ماتم، کیونکہ یہ مثنیٰ بن حارثہ بچانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ہیرا چلے آئے. تو ادھر جو ہے بران داہ تھا، رستم بہمن کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم چھوڑ کیوں دیے اس کو. ارے وہ کسی طرح پل تیار کر لیا یہ وہ کر کے جو ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ مان لو ہارے بھی تو ہمارے بھی تو 6,000 مارے گئے، اب پھر بھی تم صفایا کر کے نہیں آئے. تو اس طرح سے جو ہے یہ مسلمانوں کی سمجھ جائیے کہ عراق کی مہم میں پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں اتنا بڑا لاس ہوا. اور یہ سمجھ جائیے کہ ڈیفیٹ سمجھ جائیے اس کو. تو جب یہاں سے میسج گیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ بعد میں نماز کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. نماز کے بعد بتائے ہیں کہ یہ صورتحال تھی کہ اس طرح سے جو ہے ہم لوگ جو ہے پھنس گئے تھے 2 دریا کے بیچ میں.
اور ابو عبید شہید ہو گئے، پھر ان کے رشتہ دار 7 رشتہ دار شہید ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ ابو عبید پہ رحم کرے، اگر وہ مجھ سے مدد مانگتے تو مجھے پشت پناہ پاتے. یعنی اگر معاملہ یہ ہو گیا تھا تو واپس آ جاتے ادھر، اس میں کیا مسئلہ تھا. لیکن وہ الگ جوش کے لیول کے آدمی تھے. اس طرح سے جو ہے جنگ جسر میں جو ہے وہ بہت مطلب سب مصیبت والا جو ہے شکست ہوئی. تو اس سے جو ایک تو لاس پہ بہت ہوا، اور جو دھاک بیٹھائے تھے 14-15 مہینے میں وہ دھاک ختم ہو گیا. پھر جو ہے وہ مورال بوسٹ ہو گیا ایرانیوں کا، اور مسلمانوں کا ڈاؤن ہو گیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مثنہ بن حارثہ کا حوصلہ بڑھائے، اب بولے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں ایز سون ایز پاسبل فوج تیار کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھیجتا ہوں، اور ٹینشن مت لیجیے. تو پھر فوج روانہ کیے، اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کا بدلہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر قادسیہ ہوگی. اور جب تک وہ شہید بھی ہو جائیں گے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. جنگ بویب میں جنگ جسر کا جو ہے جسر کا بدلہ لیں گے، جنگ بویب، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ شام چلیں گے، اب وہاں پہلے دیکھیں گے کہ رومیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اس کے بعد قادسیہ آئیں گے فائنل کھیلنے کے لیے، اور پھر یرموک میں جو ہے فائنل کھیلیں گے. جزاک اللہ.